अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बिज़नेस राउंड विद मोहम्मद इस्माइल। जैसे कि हमारा प्रोग्राम का नाम है बिज़नेस है और पाकिस्तान के जो नंबर बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और उनको हम यहां पर मदऊ करते हैं ताकि आपके साथ वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करें। अगर आप भी कारोबारी बनना चाहते हैं और बिज़नेस करना चाहते हैं और आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत फ़ायदा मंद होगा। आज का प्रोग्राम एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये स्पेशल जो प्रोग्राम है ये ख़वातीन के लिए डेडिकेटेड है। 8 से 10 मैं प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, लेकिन उसमें कोई स्पेशल ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि जो ख़वातीन के लिए स्पेशली हो। तो इस आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशल ख़वातीन के लिए है, वो तमाम ख़वातीन हज़रात, यानी कि स्पेशली जो हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी हुई हैं या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही हैं या कहीं पर जॉब कर रही हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर आपके साथ, क्योंकि हमारे साथ जो आज मेहमान हैं नाइमा अंसारी मैडम, ये प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की और पोस्ट प्रोडक्शन इनके अपने भी बिजनेस है सर। शी इज़ अ फेमस एंटरप्रेन्योर ऑफ पाकिस्तान। तो आज आपके साथ जो बीइंग अ ऑफिशियल इस्लामाबाद जो चैम्बर है वुमेन का, उसके हवाले से भी आपके साथ ये कुछ हम डिस्कशंस करेंगे। वो क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप सबके लिए नोट किए हैं, जिसके जवाब ये देंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। बैक ऑफ द स्टेज भी बहुत सारी गपशप लगी कि ख़वातीन के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में। बड़ी उन्होंने प्यारी बात की कि जब पूरी दुनिया फिरते हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और पूरी दुनिया के अंदर वो अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन के लिए नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन बहुत कम आगे गई हैं। सो आपके पास अभी भी बहुत जगह है कि आप आगे जाके बिज़नेस कर सकती हैं। बाहर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ख़वातीन बहुत आगे जा चुकी हैं, वहाँ पे उनके लिए चैलेंजेस बहुत है, लेकिन पाकिस्तान में आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप बिज़नेस कर सकती हैं। तो मैडम, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो के ऊपर और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने टाइम दिया। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमें आज सुन रहे हैं इस हवाले से उनको फ़ायदा होगा। थोड़ा सा अपना तारुफ़ करा दें, ताकि मैंने तो करा दिया, और थोड़ा सा ब्रॉडली इसको एक्सप्लेन कर दें कि आप क्या क्या काम कर रही हैं और आप क्या सर्विसेज दे रही हैं ख़वातीन को। अच्छा जी, जो आपने जैसे बोला, मेरा नाम नाइमा अंसारी है और अभी करंटली मैं इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की प्रेसिडेंट हूँ। मुझे लोग मेरे कारोबार के हवाले से थोड़ा कम, लेकिन चैम्बर के हवाले से ज़रा ज़्यादा जान रहे हैं, और उसकी भी एक वजह यह है कि मैंने बहुत कम उम्र में, जैसे कहते हैं ना कि आप एक हॉबी के तौर पे कोई चीज़ शायद करना चाहेंगे, तो मेरे घर में हर टाइम चैम्बर हो रहा होता था। मेरी वालदा मोहतरम इस चैम्बर की फाउंडर प्रेसिडेंट हैं, तो वो उनके जितने काम होते थे वो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके हर टाइम कि उनको कोई मसला ना हो, मैं सारी चीज़ें करती थी। तो एक ये वजह है कि मैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ बहुत अरसे से मुंसलिक हूँ। और मेरी जो सारी लर्निंग है ना, आप कहें कि आप जैसे एक हम इंस्टीट्यूशन जाते हैं, मतलब हम जब कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, अलग तरह की पढ़ाई होती है, फिर हम एक डिग्री करते हैं तो हम उसमें कुछ सीखते हैं। तो लेकिन ये जो इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर है, ये मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन है जिसने मुझे ऑन गोइंग एक्सपीरियंसेस, जो कि शायद मैं कहीं और जाती तो मुझे नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि अच्छा जी कम वक्त में आपने किस तरीके से चीज़ें करनी है, आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आपने उसमें बड़े बड़े इवेंट कैसे करने हैं, फिर आपने मेक श्योर करना है कि अगर वो इवेंट हम कर रहे हैं तो वो कितना हम उसको सक्सेसफुल कैसे करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म ने मुझे ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी दी, और वेयर एवर आई एम और वेयर एवर आई गो, तो मैं इस प्लेटफॉर्म को अपने साथ हर जगह लेके जाती हूँ। बिकॉज़ आप कहते हैं ना कि जिस तरह से एक इंस्टीट्यूशन आपको एक डिग्री देता है, तो वो डिग्री तो शायद आप 4 साल का टाइम लगाएंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये एक ऑन गोइंग ऐसी लर्निंग है जो कि मुझे पिछले 10, 12, 15 साल से इनके साथ काम करते करते हुई। ज़बरदस्त। जैसे कि ख़वातीन हमेशा, या हम हमेशा ये समझते हैं कि हमारी जो लर्निंग है वो यूनिवर्सिटी में होती है, वो स्कूल में होती है, फिर हम डिग्री कर लेते हैं या हम कहीं पे इंटर्नशिप कर लेते हैं तो हमारी बहुत अच्छी लर्निंग हो जाती है। लेकिन आपने जो बात की कि जी चैम्बर के साथ अटैच होना, ये एक ख़ुद एक लर्निंग है। उसकी एक तो वजह यह है कि चैम्बर में वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ कारोबारों में लगा चुके हैं, वो तमाम लोग जो स्ट्रगल में लगा चुके हैं, तो वो बहुत आगे जा चुके होते हैं। सो उनसे आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये बताइएगा कि जो आपका वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इसमें ये बेसिकली है क्या चीज़, इसको थोड़ा सा बता दें। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं, मैं ज़रा से बैकग्राउंड में जाती हूँ। पहले पूरे पाकिस्तान में कोई ख़वातीन के चैम्बर का कोई किरदार नहीं था, लॉ में नहीं था। देखिए, जो लॉ में चीज़ होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो 2000 में इस पर काम होना शुरू हुआ, और 2007 में जाके लॉ में एक अमेंडमेंट आई कि अच्छा भाई ख़वातीन का सेपरेट वुमेन चैम्बर हो सकता है। तो अभी जैसे मैंने फाउंडर प्रेसिडेंट समीना फाजिल का जिक्र किया, तो उन्होंने पूरी एक जद्दोजहद की। इट टुक हर 7 years के आप लॉ में एक अमेंडमेंट कराएं। अब माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में कोई 18-19 वुमेन चैम्बर बन गए हैं, और 2008 में हमें फॉर्मल लाइसेंस मिला, और लाइसेंस मिलने के बाद जैसे अब हमारा, उससे पहले से हमारा ऑफिस था,
تو ہمارا آفس اگر کوئی خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی مجھے یہ میرا ایک آئیڈیا ہے, مجھے اس کو کاروبار میں تبدیل کرنا ہے, تو میں کیسے کروں گی. پھر ہماری بہت ساری ایسی ورکشاپس ہوتی ہیں, جس طرح آپ کہتے ہیں نا پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ, مارکیٹنگ پہ, ہاؤ ٹو پرائس یور پروڈکٹ, ہاؤ ٹو ریچ نیشنل اینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ, کاروبار کرنا ہے تو کس نوعیت کا کاروبار کرنا ہے. پھر ظاہری بات ہے اس میں چیلنجز آتے ہیں, تو ان چیلنجز کو فیس کیسے کرنا ہے. پھر کیونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تو جتنے لوگوں کے پاس ابھی جیسے ایک گرانٹ اپرچونٹی پچھلے دنوں چل رہی تھی سمیڈا اور نیشنل بینک کی, پھر ابھی جس طرح کامیاب جوان لون کی اسکیم چلی, تو یہ سب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور پھر ہم ان کی ساری انفارمیشن اپنے ممبرس تک ڈیلیور کرتے ہیں. پھر جس طرح ایک بہت اچھا نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم بھی ہے کہ بہت سی خواتین کو پتہ چلتا ہے کہ آپس میں وہ کیا کاروبار کر رہی ہیں, تو وہ ان کے آپس کی بزنس کنیکشنز یا آپس کی سیلز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک پروڈکٹ بنائے دوسرا اس کو سیل کر سکتا ہے. ہاں مطلب لائک جیسے فار ایگزامپل کوئی فرنیچر کا کام کر رہی ہے تو میں اسے فرنیچر خرید لوں گی. میں نے مارکیٹ میں یا کہیں اور, ہم نے یہ وومن ٹو وومن ٹریڈ کا کانسیپٹ بہت زیادہ اس پہ کام کیا ہے کہ میں نے مارکیٹ میں کہیں اور سے بھی تو شاید وہ چیز لینی ہے, تو وائی ناٹ کہ میں اپنی اس وومن انٹرپرینیور کو فیسیلیٹیٹ کروں. اب آپ دیکھیں کہ مختلف سیکٹرز میں خواتین کاروبار کر رہی ہیں, تو نیٹ ورکنگ کے علاوہ پھر ظاہری بات ہے آپ کی ایک لرننگ, کیونکہ کاروبار تو ہم نے شروع کر دیا, ہم نے چیز تو بیچنے کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں, لیکن جب تک ہم ٹریننگز کے تھرو اپنے یہ نہیں لیں گے تو ہم اپنے کاروبار کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. پھر ہمارا چیمبر ہر وقت مختلف ڈیلیگیشنز لے کے جاتا رہتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں, ایکسپوجر وزٹس ہوتے ہیں. ابھی ہم لاسٹلی اکتوبر میں بیوٹی استنبول میں تھے, جس میں سلون انڈسٹری کی لوگ خواتین جو بزنسز کر رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ تھیں. پھر ان کو وہاں سے آئیڈیاز ملے, وہاں سے ان لوگوں نے پروڈکٹ پرچیز کی اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوئیں. پھر اس کے آتے ہوئے ہم دبئی ایکسپو چلے گئے, وہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم جا کے دیکھیں ڈفرینٹ کنٹریز کے پیویلین پہ کہ وہ کیا ایسی چیز ہے جو وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اس کی کوالٹی کیا ہے. تو دیکھیں یہ لنکیجز جو بلڈ کرنے ہوتے ہیں نا آپ نے, یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جب آپ اس سے رجسٹر ہو جاتے ہیں اور یہ آپ پہ ہے کہ اچھا بھائی آپ اپنے اس پروڈکٹ کو اس پہ کیسے سیل کرتے ہیں یا اس کو کیسے مارکیٹ کرتے ہیں. پھر جب لوگوں کے کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل کاروبار کے, آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے, لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے, لیکن اتنا مشکل نہیں بھی ہے, تو ان کی بھی فیسیلیٹیشن ہم تھرو آؤٹ اس پلیٹ فارم کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں. تو اٹ از لائک اینی ادر چیمبر, جس طرح سے باقی شہروں میں بڑے بڑے چیمبرز ہیں, ہم اتنے بڑے تو نہیں ہیں. میں ابھی بھی اپنے چیمبر کو, حالانکہ وی آلموسٹ اے ڈیکیڈ اولڈ چیمبر, ہمیں 10 سال لائسنس ملنے کے بعد, بلکہ ابھی ہم 20 مطلب لائک ہو چکے ہیں, ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بہت اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ڈفرینٹ ایگزیبیشنز کرتے رہتے ہیں وومن انٹرپرینیورس کے لیے, ہم ایسی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں کہ ان کے بزنس کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں. خواتین جو ہے جیسے کہ نائمہ انصاری میم نے کہا کہ بہت ساری چیزیں جس طرح یہ باہر جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں, اس کو آبزرو کرتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہوتا ہے کہ جی خواتین صرف درزی بن سکتی ہیں, مشین چلا کے کپڑے سی سکتی ہیں, یا اس طرح چھوٹا موٹا وہ سیلون وغیرہ کھولی. لیکن خواتین کے پاس بزنس کی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے اندر, جس کو آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں. کتنے کو لوگوں کو آپ کے اسلام آباد جو وومن چیمبر آف کامرس ہے اس سے فائدہ ہوا ہوگا, اور کوئی ایک سکسیس سٹوری شیئر کر دیں کہ جی مثال ایک بندہ آیا اور اس نے پھر یہ کیا اور آج اچھا جو میں ویسے بات کروں, ہاں بہت سارے خواتین ایسی ہیں جو ڈفرینٹ کاروبار کر رہی ہیں. جیسے جو ہماری فارمر پریزیڈنٹ, ان کا سروس سیکٹر کا بزنس تھا, ہے جو ہے نوحا کے نام سے, تو شی ہیو آلموسٹ 500+ امپلائیز. زبردست. پھر اس کے علاوہ جو اس سے پچھلی پریزیڈنٹ ہماری, شی رنز پیٹرول پمپ بزنس. تو مختلف قسم کے, اب دیکھیں یہ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پیٹرول پمپ کی بات کی, پیٹرول پمپ کی میں سے اب آپ سوچیں اتنا مشکل ہے کہ آپ نے ان لوگوں سے ڈیل کرنی ہے. آج کل ابھی پچھلے ٹائم جو مسئلے مسائل چل رہے تھے, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرول رک رہا ہے, اسٹرائکس ہو رہی ہیں, اب ان لوگوں نے بزنس کیسے چلانا ہے, امپلائیز کو سیلریز دینی ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے دیکھیں ہینڈی کرافٹ میں بہت خواتین ڈیل کر رہی ہیں. اس سے پہلے ہماری ایک اور فارمر پریزیڈنٹ میڈم ممتاز, تو شی ہیز آلموسٹ مور دین 30-40 اسٹاپ اوورز, جہاں پہ ان کا پورے پاکستان میں پروڈکٹ پڑا ہوا ہے, اور انہوں نے رورل وومن انگیج کی ہوئی ہیں جو کہ ان کا پروڈکٹ بنا رہی ہیں. تو دیکھیں کاروبار یہ نہیں ہے کہ میں ہی بیٹھ کے وہ چیز بناؤں گی اور میں ہی بیچوں گی. اگر آپ میں اتنی صلاحیت ہے یا اگر آپ میں اتنا شعور ہے کہ آپ نے کہیں سے کوئی چیز اٹھانی ہے اور آپ نے اس کو بھی بیچنا ہے, تو وہ بھی آپ بزنس بنا سکتے ہیں. پھر میں ایک اور سکسیس سٹوری آپ کو شیئر کروں. ہماری ایک اور میڈم ہے, میڈم مسرت جبین, مطلب 4 سے 5 سال پہلے وہ ایک کینٹن فیئر ٹرکی اور چائنا اور پھر ٹرکی والے فیئر میں گئی. ناؤ شی از امپورٹنگ پروڈکٹس, اور ان کا آلموسٹ 90+ پروڈکٹ ہے کاسمیٹک کا,
میراکی کے نام سے. تو وہ پورے پاکستان میں ان کی ڈسٹریبیوشن ہے, ان کی بہت زیادہ. شی از آلسو یوٹیوبر, ان کا بہت آئی تھنک 1 لاکھ پلس ان کے فالوورز ہیں. تو وہ بھی ایک ریونیو جنریشن سٹریم ہو گئی. وہاں پہ لوگ خواتین دوسرے چھوٹے چھوٹے شہروں میں بیٹھ کے ان کا میک اپ, ان کی پروڈکٹ دیکھ رہی ہیں اور ادھر سے آرڈر کر رہی ہیں. پھر ان کے سلونز ادھر بھی ہیں. تو دیکھیں ہر جگہ ہر سیکٹر میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہے, لیکن خواتین کے لیے. میڈم نے جیسے کہا خواتین کے لیے پاکستان کے اندر بہت سارے اپرچونٹیز ہیں. اسی گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے. چلتے ہیں بریک پر. ویلکم بیک. بریک سے واپس آ گئے ہوں. اور بزنس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اٹ از آل اباؤٹ دا سیلز. بزنس ہمیشہ جو آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ آپ بیچ رہے ہیں یا نہیں بیچ رہی. جب آپ کی پروڈکٹ بکے گی تو آپ کو ریونیو آئے گا, ریونیو سے آپ دوبارہ پروڈکشن کریں گے اور سیل کریں گے. اس چین سے بزنس شروع ہوتا ہے. سو خواتین بھی بزنس کر سکتی ہیں. بزنس صرف ہمارا کام نہیں ہے, بزنس سب کا کام ہے. پوری دنیا کے اندر اس ٹائم آپ ٹاپ 100 CEOs میں جائیں, اس میں آپ کو 40% آپ کو خواتین نظر آتی ہیں. آپ ڈیولپ کنٹریز میں خاص طور پر جتنی بڑی پوسٹ ہیں اس پہ خواتین اس ٹائم بیٹھی ہوئی ہیں. نائمہ انصاری میم میرے ساتھ ہیں اور شی از اے فیمس بزنس مین اینڈ پریزیڈنٹ آف اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس. میم یہ بتائیں کہ بزنس ہمیشہ سیلز کے اوپر ہے. میں مثال کے طور پہ ایک خواتین ہے, اس کے پاس ایک پروڈکٹ ہے, ایک کپ ہے. سو اس کو وہ کیسے ٹارگیٹڈ آڈینس تک یا ٹارگیٹڈ کسٹمر تک پہنچائے, اور اس کو گھر پہ بیٹھے وہ کیسے اس کو سیل کر سکتی ہے. سو دس از مائی پروڈکٹ. اچھا دیکھیں, ابھی آج کل وہ بہت اچھا وقت ہے جہاں پہ بے شک اگر آپ کو آفس نہیں ہے, آپ کی شاپ نہیں ہے, پھر بھی آپ چیز بیچ سکتے. تو جس طرح ابھی بہت سے ایسے پلیٹ فارمز ہیں, اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے تو آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس انسٹاگرام ہے, آپ کے پاس دراز ہے, OLX, یہ سارے وہ پلیٹ فارمز ہیں, ای کامرس بیسیکلی, ٹھیک ہے, جس پہ آپ نے اپنی پروڈکٹ لگانی ہے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم کاروبار تو شروع کر دیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ باہر سے کوئی خود آئے گا اور چیز لے لے گا. ہم یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ اب مارکیٹ میں اتنا کمپٹیشن ہے, اب اتنے لوگ کاروبار کر رہے ہیں, جب تک لوگوں کو ہماری چیز نظر نہیں آئے گی وہ کیسے خریدیں گے. تو آپ سوچیں کہ وہ آپ کبھی ایڈورٹیزمنٹ بوسٹ جو ہم پروڈکٹ لگاتے ہیں, اپنا پیڈ ایڈ لگاتے ہیں, وہ تھوڑی سی پیڈ ایڈ ایک انویسٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن وہ اس کا آپ کو مائلیج یہ ملتی ہے کہ وہ اکثر لوگوں اصل جو آپ کی آڈینس ہے اس تک پہنچ جاتی ہے. تو جو بھی خواتین کاروبار کر رہی ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے. میں خود ٹرینر ہوں, میں یہی ٹریننگز کراتی ہوں کہ آپ نے اپنے بزنس کو سوشل میڈیا کے تھرو کیسے چلانا ہے. اور آپ سوچیں نا کہ اس کے جب ہم نے وہ کام کرنا ہے, فار ایگزامپل اگر میں نے اپنے بزنس کو دراز, OLX کہیں بھی لے کے جانا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے پروڈکٹ فوٹوگرافی کرنی ہے, ٹھیک ہے. میں اپنے بزنس کی جو بھی پروڈکٹ ہے اس کی مجھے اسپیسیفکیشنز پتہ ہوں, ٹھیک ہے, کہ اس کی کیا اسپیسیفکیشنز ہیں, یہ کس کس کلر میں اویلیبل ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم اس کام کو, اس عمل کو کرتے کرتے اپنے بزنس کے بارے میں کتنے تھاٹ فل ہو جاتے ہیں کہ یار اچھا میں نے اگر یہ چیز لے کے جانی ہے تو وہ کم از کم پراپرلی پریزنٹیبل تو ہونا, اس کی پیکیجنگ کیسے ہوگی, یہ ساری چیزیں. تو کہنے کو ایک چھوٹا سا عمل ہے کہ جی مجھے اس پروڈکٹ کو اس پلیٹ فارم پہ لے کے جانا ہے, لیکن اس عمل کے جو پروسیس ہے نا جس سے وہ گزرنا ہے, تو آپ کا پروڈکٹ آٹومیٹیکلی اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ابھی جیسے میں نے آپ سے پچھلی ایک بات کی, یوٹیوب کی بات, دیکھیں یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے فار ایگزامپل کہ اب اس میں وہ بھی نہیں ہے کہ میرے پاس پروفیشنل کیمرہ ہوگا تو میں نے ویڈیو بنانی ہے. اب ماشاءاللہ موبائلز اتنے اچھے آ گئے ہیں, آپ موبائل سے ویڈیو بنائیں, ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کریں, ٹھک 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 ایڈٹ کریں اور آپ کی پروڈکٹ پہنچ گئی. آپ بتائیں کہ جی یہ کپ ہے اور یہ ایسا کپ ہے اور اچھا کپ ہے, لیکن آپ کو دیکھیں اسٹریٹجی آنی چاہیے, آپ کو ٹیکنیک آنی چاہیے. جیسے میں نے ابھی میڈم کا ذکر کیا اپنی بات میں, تو دیکھیں ان کے پاس ایک بیوٹی پروڈکٹ تھا, مطلب ایک برانڈ ہے جو انہیں بنایا, اور وہ 3 سال کی 4 سال کی بات ہوگی, جس کے پاس 90 پروڈکٹس ہیں میک اپ کے. اب ان کو پتہ ہے اگر انہیں ان چیزوں کو بیچنا ہے تو وہ جی ایک آن لائن ڈیمونسٹریشنز دے رہی ہوتی ہیں, میک اپ اپلائی کر رہی ہوتی ہیں, وہ میک اپ کر کے دکھا رہی ہوتی ہیں, اور جو ان کے میجورٹی آرڈرز ہیں وہ چھوٹے شہروں جیسے لیٹ سے بہاولپور ہو گیا, جہاں پہ خواتین کو ایکسیس نہیں ہے, بڑے بازاروں تک, بڑے بڑے مالز نہیں ہیں.
تو وہاں سے خواتین جو ہیں ان چیزوں کو آرڈر کر رہی ہیں. اب یہ میڈم کی اس بات سے یہ نظر آ رہی کہ جو آپ کی ایسی دیکھیں بہت اسٹریٹجی کہ اب دیکھیں نا انہوں نے کیا اسٹریٹجی بنائی کہ آپ بھی اسٹریٹجی کو فالو کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ چیچا وطنی یا ہمیں کے پی کے میں ہمارے بیکورڈ ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ مالز نہیں ہیں. اب مردان اگر یا کوئی بھی علاقہ ہے، پشاور میں ایک پشاور ہے لیکن اس کے 15-16 ضلع ہیں جس میں مالز نہیں ہیں. سو آپ ان علاقوں کو ٹارگٹ کریں جہاں پر بڑے مالز ہیں. اب آپ کریم پروڈکٹ کو اسلام آباد میں ٹارگٹ کریں گے، بلو ایریا میں کریں گے، یہاں کوئی نہیں لے گا. یہاں سب لوگ ان سٹورز پہ جائیں گے، مے بی یہاں پہ لوگ امپورٹڈ پروڈکٹ پرچیز کرنے کی وہ ہو. دیکھیں آپ کا پروڈکٹ کیا ہے اور اس کی مارکیٹ کیا ہے. اب فار ایگزامپل ان کی چیزیں اتنی کاسٹلی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کی بہت نامنل پرائسز ہیں. اور یہ ملتانی مٹی کی آپ ایک بات کری تھی بیک آف دا اسٹیج، وہ لوگ آپ اس ٹائم دیکھیں دراز پہ بیچ رہے ہیں. بالکل. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جیسے میں نے پاکستان کی بات کی، ہمارے اتنی یہاں پہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگ آن لائن بیچ رہے ہیں. بہت سے بزنسز ایسے ہیں جو کہ آرگینک بزنسز شروع ہو گئے ہیں نا. اب آپ دیکھیں وہ آرگینک سوپ، فروٹس کا لوگ کام کر رہے ہیں، فروٹس کا کام کر رہے ہیں. تو یہ بیوٹیشن جو پروڈکٹس ہیں، ایلو ویرا کا لوگ کام کر رہے ہیں، لوگ ایلو ویرا کا کام کر رہے ہیں. تو دیکھیں کاروبار وہ ہوتا ہے جس کی ضرورت ہو. آپ اپنے آس پاس دیکھیں ہر ایک خاتون کو زیادہ تر شوق ہوتا ہے یا بس میں بہت میری سکن اچھی ہو. میں بالکل اس کے اپوزٹ ہوں، لیکن لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے میں میک اپ یوز کروں. یہ ریالٹی ہے کپڑوں کے اوپر. تو ہم نے ان سب چیزوں کو بزنسز میں کنورٹ کیا ہے. بیچارے مرداں دی ادھی تنخواہ جناب میک اپ تے کپڑیاں تے لگ جاتی ہیں. یہ ریالٹی ہے. تو آپ دیکھیں آپ اس چیز کو ٹارگٹ کریں، آپ اس چیز کو اچھا پھر بچوں کی پروڈکٹس ہیں، بچوں کے لیے لوگ بہت ساری چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور خواتین مطلب اس ٹائم بہت زبردست بزنسز کر رہی ہیں. اب آج کل تو سلے سلائے کپڑے، لوگ سٹچنگ کا کام کر رہی ہیں. آپ کوٹس، اب یہ دیکھیں جس طرح آپ نے سارے طور پہ بڑے بڑے برانڈز میں اکثر ہم جاتے ہیں کوٹ لیتے ہیں، لیکن بیک آف دا اسٹیج وہ گھر میں کوئی خاتون اس کو بنا رہی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں پھر جس طرح آپ سوچیں کہ جب آپ نے بچوں کی بات کی، انفارچونیٹلی بچوں کا سیگمنٹ ایسا ہے جہاں پہ ابھی بھی بہت سارا کاروبار ہو سکتا ہے. اب جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کے لیے ہم ایسے ٹوائز خریدیں جو کہ تھوڑے مختلف ہوں. تو بہت سی خواتین نے ایکٹیویٹی بکس بنائی ہیں اور اس کو وہ آن لائن سیل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آپ دیکھیں کہ آج کل نا اب یہ والا بہت ٹرینڈ چل گیا ہے کہ اب کوئی بچہ آیا نہیں آیا پہلے برائڈل شاور، برتھ ڈے، وہ بیبی شاور ہو گیا، شادی ہوئی نہیں ہوئی پہلے برائڈل شاور ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اپرچونیٹیز ہیں کہ آپ ان ڈومین میں بزنسز کر سکتے ہیں. پھر ہمارے یہاں دیکھیں کتنی، میں اکثر آرٹ اینڈ کرافٹ والی لڑکیوں کو یہی بول رہی ہوتی ہوں کہ بھائی آپ کہتے ہیں پینٹنگ بناؤں گی بکے گی، آپ ایسے چیز کیوں نہیں بنا سکتی جو کہ ڈفرینٹ ڈے کیئرز اور یہ وہ لوگ آپ سے لے لیں. فار ایگزامپل وہ الفابیٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، ڈے کیئر کی بھی آپ نے بات کی، جیسے یہ بھی ہماری ضرورت ہے نا. ابھی آج کل کی جتنے ڈے کیئر کھولیں گے ان ڈے کیئرز کو بزنس ملے گا، کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہیں ینگ مدرز ہیں، ینگ مدرز جابس کر رہی ہیں، اور بچوں کو وہ کہاں چھوڑیں. ٹھیک ہے، وہ بچوں کو کہاں چھوڑیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ اتنے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پہ کاروبار ہو بھی سکتا ہے اور جہاں تھوڑا بہت ہو بھی رہا ہے. اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے، دیکھیں بچے کا ہر بندے کو ایک بہت عزیز ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے میں اچھے سے اچھے ڈے سینٹر میں اس کو لے کے، ڈے کیئر میں اس کو لے کے جاؤں، اس میں رکھوں، اور لوگ اچھی فیس دے رہے ہیں. ایسے میں دیکھیں 20-20 ہزار روپے مہینہ فیس دے رہے ہیں، تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں یا ان کے اچھے اچھے خواتین کے کاروبار چل رہے ہیں. تو وہ بچوں پہ بھی اوبویسلی بچے کے دیکھیں، میں کہتی ہوں کاروبار وہ ہے کہ جس کے ساتھ نا آپ کی ایموشنل ویلیو ہے. فار ایگزامپل کہ بہت سے، جس طرح پلاٹ کی آپ نے جیسے بات کی، ایک ہر بندے کے مائنڈ میں ایک سوچ ہوتی ہے نا، میں نے گھر بنانا ہے، اس کے لیے اس نے پلاٹ بھی خریدنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اب جب ڈے کیئر کا کانسیپٹ اس لیے اچھا ہے کہ اب میں تو ورکنگ، جو بھی لڑکیاں ورکنگ ہیں جو بھی ہے، ان کو بچے تو کسی اچھی ایسی فیسلٹی میں بھیجنے ہیں جہاں پہ وہ صبح 8 سے لے کے 5-6 بجے تک بچے کی ایک اچھی، وہ آپ کہتے ہیں نا کہ اس کی ایکٹیویٹی بھی کوئی جنریٹ ہو، وہ اچھا بچوں میں منگل ان کرے. تو یہ ایک بہت اچھا بزنس ابھی بھی ہو سکتا ہے. پھر آپ سوچیں کوئی بھی کاروبار ہے، اب فروزن فوڈ، اب ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ شامی کباب بھی بنائیں گے تو کوفتے بھی بنائیں گے. مجھے ایک اسی فروزن فوڈ سے آئیڈیا یاد ہے، ہمارے آفیسز میں، جو میری کمپنی کے آفیسز، اب کیا ہوتا ہے کہ زیادہ تر اب آج کل کیا ٹرینڈ چلا ہے کہ ایسی خواتین ہیں جو ڈیزرونگ ہیں، ان کو لوگ راشن پہنچا دیتے ہیں، وہی آپ کے دفتر کا کھانا بنا دیتے ہیں. وہ ایک آپ کو 50% لیس کاسٹ پہ پڑتا ہے، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور آپ کے پاس ہائیجینک اور کوالٹی کھانا آ جاتا ہے. مطلب آپ نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوا کہ جی آج دال چاول بنانی ہے، کل قیمہ بنانا ہے، پرسوں سبزی بنانی ہے، اور وہ گھر پہ ہوتی ہیں، وہ بناتی ہیں، وہ اس کا 10-15-20 ہزار روپے ان کو ملتا ہے. اگر مثال کے طور پہ یہ آپ کا 80 بندوں کا کھانے کا خرچہ اس ٹائم آ رہا ہے 2.5 لاکھ روپیہ، وہ آپ کا 1.5 لاکھ پہ آ جاتا ہے. آپ نے اسے 20 ہزار روپے دینے، وہ کاسٹ کم ہو
جائے گی آپ کی, اور اور چیز پھر آپ کی آپ کو مرضی یہ سے. تو شیورٹی ہے نا کہ وہ شاید عورت جو کھانا بنا رہی ہوگی شاید وہ ایک ماں بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ ہائیجینک کا کانسیپٹ کیا ہے, تو وہ اچھا صاف ستھری چیز تو آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ صرف آپ نے آفس سے لڑکا بھیجنا ہے اور وہ سب پتیلا اٹھا کے لے آنا اور دفتر میں بانٹ دینا, اور اس طرح مطلب آپ گندے کھانے سے بھی بچ جاتے ہیں اور ایک ہیلتھی پروڈکٹ کی طرف بھی چل جاتے ہیں. اس کے علاوہ میم تھوڑا سا پروڈکشن ڈیولپمنٹ ہب کے اوپر آپ بات کر رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا جی, یہ اسلام آباد وومن چیمبر کا ایک پروجیکٹ ہے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہب, اور یہ کافی سال پہلے شروع کرنا چاہ رہے تھے ہم, لیکن ابھی 2-3 سال سے کام کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ جیسے جو ہماری یہاں پروڈکٹ ہوتی ہے وہ یہاں کی مارکیٹ کے حساب سے تو بہت اچھی ہوتی ہے, لیکن جب ہم اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنا چاہتے ہیں تو وہ کم از کم کبھی کبھی اس جگہ کے سٹینڈرڈ کے اکارڈنگلی نہیں ہوتی. فار ایگزامپل جیسے ہمارے پاکستان میں سائزز اور جو ویسٹ کے سائزز ہیں ان میں بہت فرق ہے, ٹھیک ہے. جیسے جو کلر سکیمز ہم یہاں پہنتے ہیں وہ وہاں نہیں شاید پہنی جاتی, جو فیبرکس ہم یہاں یوز کرتے ہیں وہاں وہ فیبرک کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا, یا وہ ڈیزائن, تو ہم ان چیزوں کو ماڈیفائی کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل مارکیٹ سٹینڈرڈز, اور پھر وہ خواتین اپنی اس چیز کو ایکسپورٹ میں لے جاتی ہیں. تو کیونکہ آپ نے دیکھا جو خواتین کاروبار کر رہی ہوتی ہیں, ہر خواتین کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ فیشن ڈیزائنرز یا پروڈکٹ ڈیولپرز یا پروڈکٹ ڈیزائنرز ہائر کریں, تو ان کو اس طرح کی رہنمائی مل جاتی ہے جس کے مطابق وہ اپنا پروڈکٹ بہتر سے بہتر بنا لیتی ہیں. خواتین کا جو کام ہے یہ کیوں نظر نہیں آتا زیادہ, وہ پرومیننٹ نظر نہیں آ رہا ہے کہ خواتین بہت اچھا کام کریں, باہر نظر آتا ہے. میں نے ابھی دبئی کی آپ سے بات کی, وہاں پہ آپ کو یہ آپ نظر نے آئے گا. بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے اس میں نا ہر بندہ تھوڑا تھوڑا رول پلے کرتا ہے. جیسے کہ جب ہم میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سکسیس سٹوریز ہیں جو خواتین کو شوکیس کریں. پھر جب ہم عام جگہ پہ بھی دیکھتے ہیں تو بہت سارے کم, حالانکہ ابھی بھی پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جہاں کوئی عورت کوئی کاروبار شروع کرتی ہے. مجھے بھی وہ ٹائم یاد آ گیا, میری مدر کی چاندنی چوک پہ ایک شاپ تھی, تو کبھی سیلز مین ایسا بھی ٹائم ہوا کہ تینوں کے تینوں نہیں ہیں, چھٹی کر لی. آس پاس کے جو بھائی لوگ ہوتے تھے وہ آ کے شٹر, مطلب ہم اس ملک میں ہیں جہاں پہ ایک عورت اگر کوئی کام کرنا چاہتی ہے نا تو آپ کے گھر والے تو آپ کو سپورٹ کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ باہر والے بھی, ایک عورت کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے کتنی اس کو مدد مل جاتی ہے. یہ پاکستانی ہمیشہ ہم وہ غلط ٹھیک ہے, ہم کیونکہ وہ پروٹیکٹیو نیچر ہے نا بہت ہماری, نیچر پروٹیکٹیو, کہ جہاں ہم ایک طرف ہم بے شک شاید ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں, ایک طرف ہمارا اگر موٹر وے سیالکوٹ کا واقعہ ہوتا ہے لیکن ہزاروں واقع میں خود وٹنس کرتا ہوں. ہماری ایک عورت کی گاڑی روڈ پہ خراب ہو جاتی ہے تو ہر بندہ رک کے کوشش کرتا ہے کہ بھئی اس کی گاڑی سائڈ پہ کرا دے, اور اس کے لیے تو یہ ہم ان ممالک میں ہیں جہاں پہ خواتین کو بہت سپورٹ اس طریقے سے ملتی ہے. تو اب کیونکہ میڈیا پروجیکشن بہت کم ہے جس میں خواتین نظر نہیں آتی, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے علاوہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ جی خواتین کاروبار نہیں کر رہی, بہت ساری کر بھی رہی ہیں, لیکن کیونکہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہی, بہت کم ہمارے یہ جس طرح بھی آپ نے پروگرام کیا, اس طرح کے کتنے پروگرام ہوں گے جو کہ خواتین کی سکسیس پہ بات کرتے ہوں, ویری فیو. جتنے ہمارے مارننگ شوز ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ طرز کے ہیں. اب مارننگ شو میں آپ دیکھیں نا صرف بتا رہے جی میک اپ کیسے کرنا ہے, کیا بزنس از آل اباؤٹ دا میک اپ, کیا بزنس از آل اباؤٹ ٹک 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 مشین چل دی پی جناب کپڑا سی رہے ہیں, کیا بزنس از آل اباؤٹ کہ جناب ہانڈی کیسے بنانی ہے, کڑھائی کیسے بنانی ہے. ہاں, یا یوزلی مارننگ شوز فوکس کرتے ہیں, وہ سیلیبریٹیز کو ہی بلاتے ہیں اور ان سے ان کی زندگی کا بارے میں پوچھتے ہیں. اب آپ نے جناب شو آپ نے وہ کیسے کیا, آپ نے اس فلم میں بہت اچھا ڈائلاگ مارا, ذرا ادھر ڈائلاگ بتائیں, ذرا ڈانس کر کے دکھائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے, ہم کہاں جا رہے ہیں, اور ہم کہاں. ابھی جس طرح ہم ایکسپو میں گئے ہوئے تھے, وہ ابھی دبئی میں گلوبل ویلیج بھی لگا ہوا ہے جو افریقہ کا پورا پیویلین تھا, وہاں 60 سے 70 خواتین چیزیں بیچ رہی تھی. تو ہمارے یہاں بھی آپ دبئی میں, آپ سعودی عرب میں جائیں, آپ فلپین ساری سیلز کاؤنٹر کے اوپر, اور دے ہیو ویری گڈ سکلز. سو ایگزیکٹلی, سو ہم اب تھوڑا سا ٹائم چینج ہو رہا ہے جہاں پہ خواتین بزنسز جو کر بھی رہی ہیں, گھروں میں بیٹھی بھی کر رہی ہیں, وہ بھی اپنے آپ کو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز جوائن کر رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ کر کے نا آپ کہیں کہ ہمارے اس پہ نا, جس طرح ہم پاکستان میں تو بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو ہم اپنا گلوبل انڈیکس پہ دیکھتے ہیں نا, میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ ابھی بھی ہم رینک کرتے ہیں 143 آؤٹ آف 146 کنٹریز, اور میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں ہر عورت کوئی کام کر رہی ہے. تو ہماری جو انٹرنیشنل پروجیکشن ہے نا, آپ دیکھیں کہ وہ صحیح نہیں ہے. ان کو جب پاکستان دور سے وہ دیکھتے ہیں تو شاید ان کو یہی لگتا ہے کہ یہ وہ پاکستان ہے جس میں ڈومیسٹک وائلنس ہے, یہ وہ پاکستان ہے جس میں حالات اتنے خراب ہیں. وہ یہ ان کو کبھی بھی نظر نہیں آتا کہ یہ شاید وہ پاکستان ہے جس میں ایک عورت کے پاس 30 سے 40 سے
100 एम्प्लॉइज भी है, ठीक है. तो आई थिंक मीडिया नीड्स टू प्ले अ वेरी पॉजिटिव, सोशल मीडिया हैज टू प्ले अ वेरी पिवटल रोल in let's say showcasing women entrepreneurs. अब देखें, अब ये बात ये ना कि अब हमारा ओवरऑल हम सक्सेस स्टोरीज को लेके चल रहे होते हैं, सिर्फ ख़वातीन के वुमेन डे के ऊपर हम एक प्यारी सी हर कंपनी की पोस्ट लगा देती है बस. लेकिन आपने मीडिया वाले भी जनाब उस दिन शो कर देते हैं इस ख़वातीन की, लेकिन इसके ऊपर एक मुसलसल एक जद्दोजहद की ज़रूरत है. हुकूमत को ऐसे इक़दामात भी करने चाहिए. मतलब आप सोचें कि वो जो ज़रई औरतें होंगी ना, फॉर एग्जांपल रूरल वुमेन, उधर बहुत एनजीओज जाके काम करना चाहती हैं. खान साहब की हुकूमत तो हमेशा जवानों के ऊपर वो करे, लेकिन कामयाब जवान के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने सर फोकस किया हुआ है आपकी टीम ने भी, लेकिन ख़वातीन के लिए आपका कोई मस्बत, कोई स्पेशल जिसको कहते हैं ना, कोई रोल नज़र नहीं आ रहा. हाँ, जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा. क्योंकि देखिए, जब हम देखते हैं या हमारे ज़्यादातर इन लोगों के प्रोग्राम उन औरतों के लिए होते हैं जो देही ख़वातीन होंगी. अब देखिए, अर्बन एरियाज़ में भी तो ऐसी औरतें हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है. खैर, कामयाब जवान लोन ने बहुत औरतों को लोन भी दिया, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया होगा, उससे भी लोगों के बिजनेसेस थोड़े बेहतर हो रहे हैं. लेकिन और ऐसे क्या इक़दामात हो सकते हैं जो कि एक आप कहते हैं ना ब्राइट प्रोजेक्शन ऑफ वुमेन होनी चाहिए. सिर्फ ऐसे नहीं कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की किसी भी शोबे में ऐसे कोई अदारे गवर्नमेंट को बनना चाहिए, जैसे टेफ्टा इन्होंने बनाई हैं. हाँ, नेफ्टेक है, टेफ्टा है, स्किल्स के लिए. स्किल्स के लिए इस तरह ख़वातीन के लिए पाकिस्तान का माहौल ऐसा है कि देखिए बहुत सारे लोग जो है वो कोई एजुकेशन में अपने घर नहीं भेजते, तो पाकिस्तान का वो समझते हुए स्पेशल जिस तरह इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस तरह बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ वुमेन के लिए स्पेसिफाई कर देना चाहिए ताकि उनके ऊपर फोकस हो. जिस तरह आपने टिफ्टा की बात की, हम ऑलमोस्ट हर साल कम से कम 80 to 100 लड़कियां, आप कहते हैं ना 2-2 महीने का बैच होता है जिसमें 15-15, 20-20 बच्चियां वो हमें भेजते हैं कि आप इनको ट्रेन कर दें. तो हम कभी उनको ऑफिस के काम पे, कभी थोड़ा बहुत कारोबार से रिलेटेड चीज़ों पे ट्रेन करते हैं कि अगर इन लोगों ने कोई भी छोटी मोटी वहाँ से एक अपने सर्टिफिकेट लिया है, 6 मंथ्स का डिप्लोमा, 4 मंथ्स का डिप्लोमा किया है, तो वो उसको आगे जाके बेहतर उसके साथ कोई ना कोई काम कैसे कर सकते हैं. ये बताइएगा कि आप इस बात हो रही थी आपके उसमें रजिस्ट्रेशन, ख़वातीन किस किस टाइप का बिजनेस कर रही हैं राइट नाउ, और रजिस्ट्रेशन जस्ट उसके नाम बता रहे, कौन से सेक्टर्स के इस टाइम ख़वातीन बिजनेसेस कर रही हैं, किस किस में? तो देखें, जिस तरह आप जैसे हम कहें कि ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट्स, ये तो बहुत ख़वातीन कर रही हैं. मेकअप सलून्स भी बहुत लोगों के, अब पार्लर्स बने हुए हैं. लेकिन इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की, सर्विस सेक्टर, ठीक है, टेक बिजनेसेस के ख़वातीन जो वेबसाइट्स बना रही हैं, ठीक है जी, इस तरह की भी सोशल मीडिया के पेजेस चला रही हैं, ठीक है. पैकेजिंग जिस तरह आप कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल ऐसे बिजनेसेस जिसमें पैकेजिंग की चीज़ें बन रही हों, फूड के बिजनेसेस, डिलीवरी के बिजनेसेस भी 2-3 ख़वातीन कर रही हैं जिन्होंने राइडर्स रखे हुए हैं और वो इधर से उधर प्रोडक्ट्स और ये सारी चीज़ें हैं. तो अब वो वाला टाइम है कि जो भी कारोबार है ना, रियल स्टेट में भी अब देखें ख़वातीन कुछ हमारे पास हैं कि उनका रियल स्टेट का बिजनेस है. तो हर तरह के बिजनेस ख़वातीन कर रही हैं. ज़बरदस्त. ये सबसे मुझे जो इस टाइम सबसे बड़ा मसला लगता है कि हमारी ख़वातीन आगे नहीं आ पा रही, वो ये है कि हमारी ख़वातीन में एक वो शर्म और झिझक होती है उस सवाल. अच्छा देखिए, हाँ, जैसे मैं अब ये कि आपने बहुत अच्छी बात की कि एक औरत बहुत बड़ा काम कर भी रही होती है फॉर एग्जांपल, लेकिन कभी कभी उसको बताना ही नहीं आता कि वो इतना बड़ा काम कर रही है. तो हम क्योंकि जिस तरह अगर हम घर में रोल देख रहे होते हैं ना अक्सर लोगों का कि एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, वो बेशक बेचारी अच्छा खाना भी बना देती है, सब कुछ कर देती है, लोग फिर भी कहते हैं नमक तेज सी. सो आई थिंक ये हम सब ने ना एक एक्सेप्टेबिलिटी लानी है, और हम सब लोगों ने ना, आप कहते हैं ना कि अपने अपने अंदर चेंज लाना है कि आप अपने आसपास कोई अच्छी चीज़ होते देखें तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको एक्नॉलेज करें. तो ख़वातीन अगर, तो जब आप कहते हैं ना कि वो कॉन्फिडेंस उनमें नहीं है, अब जिस तरह हमारा वुमेन चैम्बर बनने से ये हुआ कि वो ख़वातीन जब कारोबार कर रही होती हैं फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, मीटअप्स पे आती हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि अच्छा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं. सो दैट्स देयर दे लर्न कि आपकी ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग हो रही है कि अच्छा भाई मैंने अपने बिजनेस के बारे में कैसे बताना है, मैंने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है. तो इस तरह की सारी चीज़ें मुझे लगता है कि पहले मिसिंग थी, नहीं हो रही थी. लेकिन चैम्बर की एक्टिविटीज़, चैम्बर की सारी जिस तरह हमारे इवेंट्स और ये सब चीज़ें होती हैं, मीटअप्स, तो वो आप कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है, वो आप में आहिस्ता आहिस्ता काम करके अपने काम के बारे में 6 जगह 8 जगह बात करके आपके, हाँ, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनने एग्जैक्टली आप लोगों से मेल जोल करते हैं और ये सब चीज़ें आपको इस तरह करके देती हैं. ये मुझे आई थिंक लगती है कि कॉन्फिडेंस की कमी आहिस्ता आहिस्ता
چینج ہوتی جائے گی، اب تو چینج ہوتی جا رہی ہے. خواتین جو ہے جب تک اپنے جو وہ شرم و جھجک اور وہ جو گیپ ہے اس کو نہیں ختم کریں گی، اور اپنی جو انٹروورٹ کو ایکسٹروورٹ پرسنالٹی اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے کہ وہ شرمانا، لوگوں سے بات نہ کرنا اور اپنی پروڈکٹ کو ڈیفائن نہ کرنا کہ آپ کیا ہیں، آپ یہ کسی کو نہیں بتا سکیں گے تو آپ آگے نہیں جا سکیں گے. ابھی چلتے ہیں ایک بریک پر، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس راؤنڈ وتھ محمد اسماعیل، اور میرے ساتھ موجود ہے نائمہ انصاری میم. اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ ہیں اور مختلف ایز اے موٹیویشنل اسپیکر اور ٹریننگ کے طور کے اوپر خواتین کے لیے بڑا پازیٹیو کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان کا امیج کو پازیٹیولی لے کے جا رہی ہیں. ویسے بھی خواتین کا بہت زیادہ رول ہے ہماری انڈسٹریز میں، ہماری جہاں پر بزنس ہے، ہر سیکٹر میں. ایگریکلچر سیکٹرز میں بھی اگر دیکھیں سب زیادہ کام خواتین ہی کر رہی ہیں، کھیتوں میں آپ جائیں سب زیادہ ہر جگہ، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. اسی وجہ سے ہم نے ان کو بلایا تاکہ خواتین کیا کر رہی ہیں وہ بھی آپ جان سکیں، اور جو ہمیں خواتین جو دیکھنے والی ہیں، خصوصاً خواتین ہوگی ہماری مائیں بہنیں، اسپیشلی اسکول، کالج، یونیورسٹیز یا وہ چاہے ہاؤس وائفس ہیں، ان کے لیے یہ پروگرام بہت پازیٹیو رہے گا. سو آپ اس کو کمپلیٹ دیکھیے گا. شام 7 سے 8 بجے منڈے والے دن یہ آن ایئر ہوتا ہے. اب فیس بک پیج کے اوپر اور اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میم یہ بتائیے گا کہ خواتین کے لیے بزنس کرنا کتنا آسان ہے؟ جیسے کہ فار ایگزامپل اب ہم اپنا ایک بزنس دبئی میں رجسٹرڈ کر رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک 6 to 7 months to get registered the business in Dubai. And also a lot of money. A lot of money. 20-25 ہزار ریال. درہم ہوتے ہیں آئی تھنک. ہاں درہم ٹھیک ہے. 20-25 ہزار درہم اس کے خرچہ آ رہا ہے. اسی طرح یو کے میں اب ہم ایک بزنس اب رجسٹر کرنے جا رہے ہیں، پہلے تو یو کے کا ویزا لیں گے، وہاں پہ جا کے 30 دن رہیں گے، پھر وہاں پر اپلائی کریں گے، پھر ان کے اس میں پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ ڈالیں گے، پھر ہمیں وہ الاؤ کریں گے کہ ہن خان صاحب تسی آؤ تو تسی کاروبار کرو. اور اس طرح کسی بھی ملک کے اندر جو بزنس ہے وہ بڑا مشکل ہے. پاکستان میں بھی بزنس کو بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے. اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ خواتین کے لیے پاکستان کے اندر بزنس کرنا کتنا آسان ہے اور وہ کیوں ہے؟ اچھا، پاکستان میں خواتین کے لیے بزنس کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ دیکھیں بزنس کی کچھ تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ہیں. فار ایگزامپل ہر کاروبار کے لیے نیشنل ٹیکس نمبر ہونا ضروری ہے. این ٹی این نمبر ہم اسے کہتے ہیں. میں نے جیسے اپنا این ٹی این نمبر، جیسے میں 18 سال میں میرا NIC بنا تو مجھے اس ٹائم جو دماغ میں نام آیا انوویشنز کے نام سے میں نے اپنا بزنس رجسٹر کرا لیا. اس کا فائدہ مجھے صرف اتنا ہوتا ہے کیونکہ کافی جس طرح کا کام میرا ہے تو وہ پروفائل مانگتے ہیں آپ سے کمپنیز، تو اس میں وہ جب این ٹی این نمبر اتنی پرانی ڈیٹ کا لکھا جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کاروبار ہوگا، اتنے سالوں سے اور سلجھا ہوا بندہ میچور بزنس ہوگا. تو دیکھیں این ٹی این نمبر لیتے ہوئے ہمارے یہاں کوئی ایسا کوئی خاص اتنے پیسے بھی نہیں لگتے. ٹھیک ہے، آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. چیمبر میں بہت سی خواتین 3000 روپے 4000 ٹوٹل خرچہ ہے این ٹی این نمبر کا. چیمبر میں بہت سی خواتین آتی ہیں، ہم ان کو این ٹی این نمبر لے بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک سمیڈا کا گرانٹ آیا ہوا تھا، نیشنل بینک اور سمیڈا کا، اور گورنمنٹ کی جو آفرز آتی ہیں اس میں صرف ایک ریکوائرمنٹ تھی کاروبار کے لیے تھا کہ اچھا آپ کا اگر بزنس ابھی کووڈ کی وجہ سے افیکٹ ہوا، 6 مہینے پرانا بزنس ہے، تو آپ اس گرانٹ کو لے سکتے ہیں. گرانٹ ہے، لون نہیں ہے. اچھا گرانٹ ہے، لون نہیں گرانٹ تھا. لیکن اس کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ آپ کے پاس آپ کا نیشنل ٹیکس نمبر ہونا چاہیے، 6 مہینے سال پرانا ہونا چاہیے. زبردست. اب اسی کے اندر میں ایک بات ایڈ کروں، اب وہ کاروبار تو وہ کر رہی ہیں انفارمل طریقے سے، لیکن اگر وہ 6 مہینے سال پرانا ایک این ٹی این نمبر لیا ہوا ہوتا تو شاید وہ گرانٹ بھی وہ ان کو مل جاتا. تو آپ دیکھیں کہ جب آپ نے ایک چیز کرنی ہی ہے تو آپ اس کو صحیح طریقے سے کریں. ابھی آپ ترکی ہو کے آئیں، اگر آپ کے پاس این ٹی این نمبر نہ ہوتا تو آپ ترکی کا ویزا آپ کو نہ جیسے اب ہم جب بھی کہیں بزنس ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمارا بزنس بینک سٹیٹمنٹ مانگتا ہے، پھر وہ ہمیں کہتا ہے این ٹی این آپ دیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہماری ممبرشپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہر سال ہم نے جب رینیول کرانا ہے تو ہم نے ایک ٹیکس ریٹرن. دیکھیں ٹیکس ریٹرن بے شک آپ کے نیل ہو، خواتین کو لگتا ہے کہ وہ ایک نیشنل ٹیکس نمبر لیں گی تو ایف بی آر والے ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا اپ ٹو 5 لاکھ روپیز پروفٹ نہیں ہوتا تو آپ ایک نیل ریٹرن فائل کر دیں، خالی بس جمع کرانا. ہاں آپ دیکھیں ہم بہت سی چیزوں میں ٹیکس دے رہے ہیں. فار ایگزامپل جو ہمارا فون نمبر جو ہم یوز کرتے ہیں موبائل کا، اس میں بھی کچھ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم بلز دے رہے ہوتے ہیں اس میں بھی ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے.
تو بہت سارا ٹیکس ہم ویسے پے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس چیز سے لوگوں کو گھبرانا نہیں چاہیے. اور ہم نے پورا ٹائم جب ہم چیمبر بنا بھی رہے تھے اور ہم آن گوئنگ ہر ٹائم اس طرح کے اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں کہ جب آپ نے ایک چیز کو کرنا ہے کاروبار تو اس کو آپ نے صحیح طریقے سے کرنا ہے. کہ جب آپ ایک نیشنل ٹیکس نمبر لے لیں گے تو وہ آپ کا بزنس کی نا وہ ہو جائے گی کہ بھئی آپ جس طرح آپ کہتے ہیں نا, میں تو اس کو ایسے ضروری سمجھتی ہوں کہ اگر بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کا نام رکھا, ٹھیک ہے, تو وہ جب آپ نے اس کا نام رکھا تو وہ اس کی ایک ایج ڈیفائن ہو گئی نا کہ اس سال پیدا ہوا, برتھ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, سب کچھ یہ سمجھے کہ آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ ہے. ایگزیکٹلی. سو فار بزنسز گیٹنگ اے نیشنل ٹیکس نمبر از اے برتھ سرٹیفکیٹ. اچھا آپ دیکھیں نیشنل ٹیکس نمبر لینے کے بھی نا جس طرح ہم بزنس رجسٹر کرا رہے ہیں مختلف وہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سول پروپرائٹر, وہ ایک بندہ بزنس شروع کر رہا ہے, وہ سول پروپرائٹر کا اسے NTN مل گیا, کاروبار بڑھ گیا, اس کا کاروبار تو وہ کمپنی بھی کرا سکتا ہے, جوائنٹ وینچر ہو گیا, جوائنٹ وینچر ہو گیا جو کہ SCCP میں رجسٹر ہوتا ہے. تو ہمارا چیمبر ان ساری چیزوں میں لوگوں کو آپ کہتے ہیں نا ہیلپ کرتا ہے کہ ان کو کہیں جانا نہیں پڑتا, کچھ کرنا نہیں پڑتا, اور ان کو نیشنل ٹیکس نمبر بنوا بھی دیتا ہے اور ان کو آگے گائیڈ بھی کرتا ہے. بہت سی خواتین کے بزنسز ایسے ہیں جو لائرز ہیں فار ایگزامپل کہ وہ یہ سروسز دیتی ہیں کہ وہ آئی تھنک 2000-3000 پر ایئر چارج کرتی ہیں اور وہ ان کے ٹیکس ریٹرنز اور سب کام کر دیتی ہیں. 5000 روپے تک جاتا ہے میکسیمم یہ 5. تو دیکھیں جب آپ اس کو کر رہے ہیں کیونکہ آگے جا کے آپ کا جب کاروبار گرو کرے گا, فار ایگزامپل آپ نے ابھی جس طرح ہمارا ایک لاہور میں ایک ایونٹ آ رہا ہے ویکس نیٹ, وہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کراتی ہے, اس میں انٹرنیشنل بائر لاتی ہے اور وہ ہوتا ہی صرف خواتین کا ہے, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ بزنس رجسٹرڈ ہو, ٹھیک ہے. تو NTN چاہیے, انہی لوگوں کو بوتھ ملیں گے. پھر آگے ہم جس طرح کبھی بھی کسی انٹرنیشنل فیئر میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, ڈیلیگیشن میں جانا کچھ بھی ہم نے کرنا ہے, جس طرح ایون فار ایگزامپل میرا فوڈ کا بزنس ہے اور میں نے کیٹر کرنا ہے کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو, ٹھیک ہے, تو جب تک میرا NTN لکھا ہوا نہیں ہوگا وہ مجھے پیمنٹ پروسیس نہیں کریں گے. اس میں NTN نمبر ہوگا, ٹیکس نمبر ہوگا, اس کے تھرو پہ آرڈر بنے گا. ایگزیکٹلی. تو آپ کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ آپ نے, اور پاکستان وہ جگہ ہے جیسے یہاں پہ نا اور ٹیکسز نہیں ہے. اگر آپ کہیں بھی ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا پروڈکٹ رجسٹر کرانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا لیٹ سے کوئی اسکن کا کوئی بیوٹی کا پروڈکٹ ہے اس کا آپ نے ایک وہ لینی پڑتی ہے, سرٹیفیکیشن لینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. ایون آپ کا کوئی فوڈ کا پروڈکٹ ہے جو کہ آپ پروسیس فوڈ ہے تو اس کی بھی سرٹیفیکیشنز آتی ہیں. ایگزیکٹلی. وہ ایک بہت زیادہ پیسوں کی وہ یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بس آپ نے NTN نمبر لی, جو مرضی آپ نے NTN نمبر لیا, آپ نے ایک اپنی ورچوئل شاپ کریٹ کی اور آپ نے اس پہ اپنا پروڈکٹ بیچنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ہیں ہم, اور ہمیں یہ کرنا, جب تک ہم یہ نہیں کریں گے نا تو ہمارا کاروبار کہیں آگے نہیں بڑھے گا. ایک سٹیج آتی ہے لائف میں کہ آپ کو پھر 1 اسٹیپ اپ ہونا ہوتا ہے, تو اس ٹائم آپ پھنس جائیں گے جب تک آپ یہ نہیں کریں. فار ایگزامپل IT کا بہت سارے لڑکیاں کام کر رہی ہیں اس ٹائم فائیور کی. مجھے ایک اور چیز یاد آئی ہے, جب آپ میں نے وہ تو دیکھیں یہ کاروبار ایسا ہے کہ جیسے انسان کی شادی بھی ہوتی ہے تو نکاح نامہ کتنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے جب آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کا NTN نمبر اتنا ہی ضروری ہے. NTN سے ہی آپ SCCP اور آگے جا سکتے ہیں. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. آپ ایون SCCP اس کو کمپنی نہیں رجسٹر کراتے, لیکن آپ کم از کم کہیں آپ فال تو کرتے ہیں نا کسی, اس میں آپ کا لیگیلٹی نظر تو آتی ہے کہ فار ایگزامپل مجھے آگے کوئی لون اپلائی کرنا ہے جس میں مجھے ایک بزنس بینک اکاؤنٹ چاہیے. میرا بزنس بینک اکاؤنٹ تو تب تک نہیں کھولے گا جب تک میرے پاس نیشنل ٹیکس نمبر نہ ہو. اور اس طرح جتنا آپ کو آرڈرز ملتے ہیں, یہ خاص طور پر جب تھوڑا سا بزنس ایکسپینڈ کرتا ہے, آپ کی دراز کے اوپر پروڈکٹ پڑی, آپ کی OLX پہ پڑی, یا آپ IT ایکسپورٹس کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ میرا بزنس, کبھی کبھی خواتین کے بزنسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ مرچنڈائزنگ کی پروڈکٹس بنا رہی ہیں جو کہ میں نے لیٹ سے ڈفرینٹ بینک یا کہیں بھی جانی ہے, وہ مجھے جہاں سے بھی پیمنٹ آنی ہے اس نے مجھے انوائس کے اگینسٹ جب پیسے جنریٹ کر کے دینے ہیں تو اس نے دیکھنا ہے کہ ایدر از دس بزنس رجسٹرڈ اور ناٹ, ٹھیک ہے. ہم وہ اس مائنڈ سیٹ سے نکل جائیں جہاں پہ ہم کہیں کہ ایک ایگزیبیشن ہوگا اور اس پہ ہم نے ٹیبل پہ چیز بیچنی ہے. ہمیں اس طریقے سے گرو کرنا ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں آرڈرز آ رہے ہیں اور ہم ملٹیپل, آپ کہیں نا بلک میں چیز بیچ رہے ہیں. ہماری انوائس بھی جا رہی ہے تو اس پہ 50 آئٹمز ہیں. وہ 50 آئٹمز کب آئیں گے؟ جب آپ شروع کی چیزیں فلفل کریں گے. ایسے ہی ایسے. یہ بتائیے گا کہ خواتین ہاؤس وائفس بہت ساری ہیں. اب ہمارے ایک تو خواتین کا بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے. ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کو بچوں کا پالنا اور ان کی وہ کرنا. اس میں آپ خواتین کو کیا ایڈوائس کریں گے کہ اپنے بچوں کو جب وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں کس طریقے سے لے کے چلیں کہ ان کا بچہ کامیاب ہو جائے؟ ایک خواتین اگر اس کے بارے میں بالکل بہت اچھی بات کروں گی. دیکھیں بچے وہ کرتے ہیں جو وہ پیرنٹس کو کرتا دیکھتے ہیں. جیسے میں اپنی بات کروں, میری مدر کا بزنس تھا جو کہ انہوں نے 1990 میں شروع کیا تھا.
ہم گھر جب آتے تھے ہمیں پتہ ہوتا تھا امی نہیں ہوں گی، شاید وہ شاپ پہ ہوں گی، لیکن ہمیں پتہ ہوتا کھانا بنا ہوا ہے، ہم کھانا کھائیں گے، ہوم ورک کریں گے. تو دیکھیں اگر آپ بچے کو ہر ٹائم منہ میں نوالے دیں گے تو وہ آپ کے نوالے ہی مانگتا رہے گا. تھوڑا سا ٹف ٹائم دینا چاہیے بچوں. ٹھیک ہے. سو یو ہیو ٹو میک دیم، لیٹ سے آپ ان کو آرگینائز کریں. یا میں اگر جب بھی اپنے بارے میں بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ میری امی نے مجھے شروع سے جب شاپ تھی تو میں ان کے ساتھ شاپ پہ بھی جاتی تھی، میں کسٹمر ڈیلنگ کرتی تھی، میں آرڈرز بک کرتی تھی، اسپیشلی تب جب وہ باہر ہوتی تھی ادھر ادھر ہوتی تھی تو میں کہتی تھی آج میں زیادہ آرڈر بک کروں تاکہ میں انہیں بتاؤں میں نے اتنے پیسوں کا آرڈر بک کیا ہے. ہم چیزیں یہ لرن کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بچے، اسپیشلی میں ماؤں کو کہتی ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی ہر ایکٹیویٹی کا پارٹ بنایا کریں تاکہ وہ دیکھیں کہ اچھا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ کام کریں ان کو ساتھ لے کے جایا کریں آفیسز میں. جہاں وہ ہم جیسے انکریج کرتے ہیں کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں ان کو ساتھ اکثر لے کے آئیں تاکہ وہ بھی جب سنیں گے تو شاید ان میں بھی کوئی نہ کوئی، آپ کہتے ہیں نا کہ ڈیزائر انسائیڈ ہو، وہ آپ کا انسپائر بزنس ہو. آگے کیری آن کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی بزنس کیری آن کر سکتے ہیں. تو میرا تو ہمیشہ یہ ایک میسج ہوتا ہے دیٹ انکلوڈ یور ینگ گرلس ٹوڈے فار اے پراسپرس پاکستان ٹمورو. اور پھر آپ کہتے ہیں نا کہ جب بچے نا ماؤں کی اس طرح کی کمٹمنٹس دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا بھائی ان کا یہ کاروبار ہے اور اس کے سے ریلیٹڈ اگر مجھے یہ کام میں ان کو نہیں بھی کر کے دیتی لیکن میں نے ان کو تنگ بھی اننیسیسری نہیں کرنا. سو چیزیں نا خود بخود، اور بچوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. بچوں کا انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے اور پھر چیزیں خود بخود آرگنائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سی مائیں کہتی ہیں میں فلاں ایکٹیویٹی تو اٹینڈ نہیں کر سکتی کیونکہ فلاں دن میرے بچے کا پیپر ہے. تو کیا آپ نے بچے کو بیٹھ کے پڑھانا ہے؟ میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں کرتی. ٹھیک ہے. کہ ایک ایج کے بعد بچے تو خود بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور پھر دیکھیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ مائیں جو کہ کام کر رہی ہوتی ہیں جس طرح سے ہماری ماؤں نے ہمیں پالا، یا تو ہم وہ مائیں جو گھر پہ کام کرتی ہیں اور وہ مائیں جو کہ کوئی کاروبار یا کوئی جاب کرتی ہیں، تو ان کے بچے جو ہیں وہ زیادہ آرگینائزڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ شاید ان کو ہر ٹائم ماں دیکھنے کو نظر نہیں، ہر ٹائم ان کو منہ میں نوالا نہیں ملے گا. ہاں ہر ٹائم منہ میں نوالا نہیں ملے گا. اور پھر آپ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک آپ کہتے ہیں دس از ہاؤ یو آر ریزڈ، کہ جس طرح مائیں یا فیل کرتی ہے کہ بھئی میری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ میں نے ہر ٹائم کھانا، مطلب لائک جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں، تو پھر بچے میں نا وہ رسپانسبلٹی انیشیل ایجز میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے میرا بھائی کہ ہمارے گھر کوئی بھی گیسٹ آتا تھا، امی ابو نہیں بھی ہوتے تھے لیکن کیونکہ وہ سب سے بڑا تھا تو وہ میک شور کرتا تھا مہمان کے سامنے ہر چیز پڑی ہوئی ہو. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لیکن یہ آپ کی کہ میں نے مہمانوں کو انٹرٹین کرنا ہے، وہ ہمیں فوراً کہتا تھا ہم جلدی جلدی ساری بہنیں صفائی کر دیں گی. مطلب لائک آئی مین دس از ہاؤ وی ور ریزڈ. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر ٹائم امی ابو نظر آئیں گے اور وہ کام کر رہے ہو. پیرنٹس کا جو ہے سب سے ماں کا ایک بڑا رول ہوتا ہے بچوں کی لائف میں. آپ جب بھی کہیں پہ، جس طرح اس بات کا یہی خلاصہ ہے کہ آپ جب بھی کہیں پہ جائیں بزنس کریں کام، اسپیشلی والدین کو میں کہوں گا، والد اگر آپ اچھا بزنس کر رہے ہیں، فادر ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے آفس لے کے جایا کریں سو دے کین لرن. اب بہت ایسے بھی اسٹوریز ہیں کہ والد کی جگہ اس کی بیٹی پورا بزنس سنبھال رہی ہے، اور ایسی اسٹوریز ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ بچپن سے ہی ساتھ اس کو لے کے جاتے تھے. ہمارا کیا ہے پردے میں جی بٹھایا ہوا ہے، بیٹی کبھی میرے آفس نہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. دیکھیں آپ ایک نہ ایک دن اس نے باہر آنا ہے. سو وہ اس ٹائم جب باہر آئے گی 25 سال کی عمر میں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے باپ نے کیا کیا. لیکن دیکھیں جس طرح ہم جب ایگزیبیشنز کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ایک عورت اپنا ایگزیبیشن پہ بوتھ سیٹ اپ کرتی ہے تو اس کے بچے، اس کے ہسبینڈ، بھائی، یہ سب لوگ ایک ہیلپ کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ خواتین جب کاروبار کرنے لگی ہیں تو یہ ایک فیملی ایکٹیویٹی بھی ہو گئی ہے کہ اس نے ایگزیبیشن میں 2 دن کی بوتھ لگایا ہوا ہے تو فیملی والے بھی آ کے بیٹھ رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں. سو دس از سم تھنگ آپ کہیں نا کہ یہ ایک پازیٹیو اپروچ کی طرف ہم جا رہے ہیں جہاں ایکسیپٹیبلٹی آ رہی ہے. آپ آج سے 10-12 سال پہلے چلے جائیں تو وہ کیا کہا جاتا تھا کہ کیا تم نے ادھر فلاں ایگزیبیشن میں ٹیبل لگاؤ گی، ایسے چیزیں بیچو گی. سو آئی مین ٹائمز آر چینجنگ اینڈ تھنگز آر ہیپننگ. خواتین کو کیا پیغام دیں گی؟ خواتین کو میں کیا پیغام دوں؟ ہاں اسپیشلی ینگسٹرز کو. یونیورسٹیز ڈگری شگری والے سارے جڑے. ہاں تم دیکھیں ہم ڈگریز کر لیتے ہیں اور پھر ہم اکثر جابس ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو آپ اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ میں کیا وہ ہنر ہے جس کا آپ کاروبار کر سکتے ہیں. اور وہ کاروبار آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ اسے جب جاب کریٹ کریں گے تو باقی لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیکھیں ٹینشنز، مشکلیں یہ سب کی زندگیوں میں آتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ٹائم ان ٹینشنز اور ان ڈیفیکلٹیز پہ لگا دیتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے اور اس میں جستجو کرنا سیکھیں اور اس کو دیٹ یو اونلی لیو ونس، سو لیو اٹ ویل. آپ لیو اٹ ویل کیا بھرپور کیا ہوتا ہے؟ تو آپ ہر چیز کو بھرپور انداز میں کرنے کے بارے میں
اپنے اندر نا وہ لے کر آئیں کہ بھائی میں نے جو بھی چیز کرنی ہے میں نے وول ہارٹیڈلی اس چیز کو کرنا ہے. تو جو چیزیں ہیں اللہ میاں ثانیہ آپ کے لیے کرتا جائے گا اور چیزیں خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گی. خواتین کو انڈیپینڈنٹ بننا چاہیے. میڈم نے بڑا زبردست پیغام دیا. گاڑی سیکھیں, کام سیکھیں, اپنے کام پہ خود جائے کریں, شاپنگ کیا کریں, لائف کو انجوائے کریں, اور آج سے تم گر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. سو یہ تیر اور یہ چیزیں آتی ہیں, لیکن جو جگرے والے لوگ ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں اور گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو اگر آپ گر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شہ سوار ہیں. جڑا بیٹھا وہ کدی بھی نہیں گرتا, جڑا چل رہا ہے یا اتے وہی گرتا ہے. سو آپ کھڑے ہوں گے تو آپ گریں گے, اور پھر بار بار آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. یہ نہیں کہ چھوٹا سا فیلئر آ گیا تو پھر آپ نے, علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ پلٹ کر جھپٹنا, جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. میڈم نائمہ انصاری میرے ساتھ تھیں, اور بہت میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کو اپنے دوستوں یاروں کے ساتھ اور جو آپ کی فیملیز فرینڈز ہیں ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ ہماری تمام خواتین تک یہ پیغام پہنچے. میں آپ سب کو الوداع کرتا ہوں, اور تھینک یو فار واچنگ اس. السلام علیکم.